बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। हमारे साथ खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है अहमद बिलाल। थैंक यू सो मच बिलाल। नाज़रीन कराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। माने साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरत-उश-शुअरा, और सूरत-उश-शुअरा में अब जैसे पैगम्बर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो भेजे गए उनका मुख्तसर ज़िक्र यहाँ पे आ रहा है, ताकि कुरैश को ये दिखाया जा सके, ये समझाया जा सके कि तुमसे पहले भी लोग इसी तरह से इनकार करते आए हैं और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जो वाक़यात हैं वो तुम्हें सुना रहा है ताकि तुम राह रास्त पे आ जाओ। हम ग़ालिबन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पे हमारी गुफ्तगू चल रही थी। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल आयत नंबर 164 तक बात की थी। जी जी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में जो ये तकरीबन 4-5 आयात हैं, इनमें वही बात कही गई हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के हवाले से जो पहले हम पढ़ कर आए, जो हज़रत हूद के हवाले से, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के हवाले से, बिल्कुल उसी तरह के ये 4-5 आयात हैं। उसके बाद अब जो उस कौम में बीमारी पाई जाती है, अब उसका ज़िक्र होता है। सही। यानी ये इसी तरह हैं कि जैसे हज़रत हूद की, हज़रत नूह की, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में जो ख़ास बुराइयाँ, खराबियाँ जिसकी वो आदी थी, उनका ज़िक्र किया और उनको उसके बारे में मुतनब्बे कर दिया। तो यहाँ पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में जो बुराई पाई जाती है वो बिल्कुल एक अलहदा किस्म की बीमारी और बुराई है जो उनमें पाई जाती है। उसका ज़िक्र अब कुरान मजीद ने किया है। सही। यानी वो क्या है, फरमाया कि अतातून ज़ुकराना मिनल आलमीन, कि क्या तुम दुनिया वालों में से मर्दों के पास जाते हो। अच्छा, ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मुखातिब है। हाँ जी। यानी वो कौम अपनी जो ख्वाहिश है, जिनसी ख्वाहिश, उसकी तकमील के लिए यानी मर्दों के पास ही जाते थे, अपनी ही जिन्स का इंतखाब। तो ये उनमें होमोसेक्सुअलिटी, इसको आप कह लें, ये आजकल ये टर्म इस्तेमाल होती है, ये उनमें हम जिन्स परस्ती, ये उनमें आम थी। सही। बल्कि कुरान मजीद में एक और मकाम पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन्नकुम लतातून अर्रिजाल व तक़तऊन अस्सबील व तातून फ़ी नादीकुमुल मुनकर, 3 बातों को बयान किया है। यानी एक तो इनमें ये बात के मर्दों के पास आना, हम जिन्स परस्ती। दूसरा जो इनके अंदर था वो रास्तों को काटना। हमारे कई मुफस्सिरीन किराम ने इससे ये मुराद लिया है कि जैसे डाका ज़नी करते हैं, चोरी करते हैं, राह ज़नी करते हैं। असल लफ्ज़ तो राह ज़नी, नक़ब लगा के जैसे बैठ राह ज़नी। अच्छा। राह ज़नी यानी ये बेहतर लफ्ज़ है कि रास्तों में पे लूटना लोगों को, व तक़तऊन अस्सबील। लेकिन मौलाना अमीन एहसन इस्लाही ने इसका जो तर्जुमा किया वो किया कि फ़ितरत की जो राह है उसको काटना। अच्छा, यानी उन्होंने जिनसी ताल्लुकात को। ठीक है। आगे जो कहा कि वतातून फ़ी नादीकुमुल मुनकर, के भाई सरे आम बैठ कर मजलिसों में और महफ़िलों में फ़ोश बातें, अच्छा, बदकारी, जिससे मालूम होता है कि ये उनकी सकाफ़त बन गई, एक कल्चर बन गया। और एक यानी इबादत भी करनी तो इस अंदाज से करनी, जैसे काबतुल्लाह का तवाफ़ करते थे तो बिल्कुल उरियाँ होकर, नंगे होकर वो करते थे। और वो कहते थे कि भाई ये जो लिबास हमने पहना हुआ है, ये चूँकि हमने अपना तवाफ़ से पहले पहना हुआ था तो हमने कोई गुनाह भी किया होगा, कोई फिस्को फजूर के काम किए होंगे, तो लिहाजा तवाफ़ एक नेकी का काम है, तो लिहाजा ये हमने नंगे होकर करना है, तो हमारे जिस्म पर कोई लिबास नहीं होना चाहिए। तो कई दफ़ा कौमें इस तरह के भी गुमराहियों में मुब्तला हो जाती है। तो ये बात के वतातून फ़ी नादीकुमुल मुनकर के सरेआम यानी बदकारी, बेहयाई और जो ये हम जिन्स परस्ती, यानी इस बारे में कोई उनको हया और शर्म उनके अंदर नहीं पैदा होती थी कि हम ये क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि वतज़रूना मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम,
بل انتم قوم عادن، اور تمہارے رب نے تمہارے لیے ازواج کو پیدا کیا ہے، یعنی اسپاؤس جو ہے تمہارا جوڑا پیئر، وہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ واضح بات ہے کہ مرد کے لیے عورت ہے، عورت کے لیے مرد ہے، دوسری جنس ہے، مخالف جنس ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا، بل انتم قوم عادن، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ یہ اب دیکھیے کہ جب ایک بری قوم ہوتی ہے نا، برا گروہ، اس میں یہ اس کی سب سے بڑی خرابی، یعنی جب وہ اپنے حد سے تجاوز کر لیتی ہے، اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ جو اس کو سمجھانے والا ہوتا ہے نا، مصلح ہوتا ہے، وہ اسی کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جو ناصح ہوتا ہے، جو داعی ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، بتانے والا ہوتا ہے، اسی کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اب یہ یعنی ایک قوم کی مینٹیلٹی کو اگر آپ دیکھنا چاہیں، نفسیات کو، کہ یہ قوم یا یہ شخص برائی میں کہاں تک انوالو ہو چکا ہے، کھب چکا ہے، صحیح، آپ اس کو نصیحت کر کے دیکھ لیں۔ اگر وہ آپ کی بات کا جواب شرمندگی کے ساتھ دیتا ہے یا احساس کے ساتھ دیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے، یا ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، واقعی یہ غلطی ہمارے اندر ہے، ہم اس کو درست کریں گے، یہ ایک لیول ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرا جب آپ سے آرگیو کرتا ہے، یہ اس سے اگلا سٹیپ ہو جاتا ہے، نہیں جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک کر رہا ہوں، اور پھر آپ کی مخالفت پہ اتر آتا ہے، یہ اگلا قدم ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلا قدم پھر یہ ہوتا ہے کہ گریبان پکڑ لینا، مارنا اپنے داعی کو، مبلغ کو، ناصح کو، خیر خواہ کو، یہ اس سے اگلا پھر قدم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ آخری قدم کا ذکر، جیسے کینسر ہوتا ہے نا، اس کی 4-5 سٹیجز کہتے ہیں ہوتی ہیں، تو یہ ایسی سٹیج ہے کہ یہ ایک لحاظ سے لا علاج سٹیج بن جاتی ہے کہ اس کے بعد ریکوری نہیں ہو سکتی۔ یعنی اب حالت دیکھیے، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ یا لوط، کہا کہ اگر تو باز نہ آیا نا اے لوط۔ آپ یاد ذرا کریں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی قوم نے ایسے ہی کہا کہ بھئی ہم پتھروں سے تمہیں مار دیں گے، یا پھر یہ ہے کہ تم ہماری ملت پر جو تم دین ہے واپس اس پر آ جاؤ، یا پھر یہ ہے کہ چھوڑ جاؤ، اگر نہیں تو پھر ہم آپ کو پتھروں سے سنسار کر دیں گے۔ بالکل، وہاں پہ بھی وہ انتہا ہے اور یہاں پہ وہی بات۔ اب فرمائے یا لوط، اے لوط، اگر تو باز نہ آیا نا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو پھر تم ضرور نکال دیے جاؤ گے۔ مرجومین کے بھی الفاظ آتے ہیں، یعنی رجم کر دیا جائے گا آپ کو، اچھا، سینٹینس ٹو ڈیتھ جس کو کہتے ہیں، یا سٹون ٹو ڈیتھ، یعنی پتھر کے ذریعے مار دیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ قال انی لعملکم من القالین، حضرت لوط علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں تو تمہارے عمل سے بہت بیزار ہوں۔ قال یعنی بہت میرے اندر بیزاری ہے اور بہت ہی کراہت ہے مجھے، یعنی اس عمل سے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ صحیح۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ پھر گزارش کی کہ ربی نجنی واہلی مما یعملون، کہ اے میرے رب مجھے نجات دے اور میری اہل کو بھی نجات دے اس سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جو ان کا کردار ہے، ان کے گناہ، تو اس سے نجات دے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو پھر ہم نے اس کو نجات دے دی اور اس کے جو اہل تھے ان کو بھی، گھر والوں کو، سب کو ہم نے نجات دے دی۔ حضرت لوط علیہ السلام، یعنی اہل سے مراد یہاں پر کہ جو لوگ گھر کے ہی ہیں، لیکن اہل کا لفظ ایمان والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو پیغمبر کے سچے متابعین ہوتے ہیں، یعنی وہ ملت جو ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، پیروکار ہوتے ہیں، تو وہ بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو تھوڑے سے افراد گھر کے بھی ہو گئے اور باقی جو مومنین ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، تو ان کا بھی یہاں پر بیان ہو جاتا ہے۔ لیکن آخری آیت میں وہ یہ کہ الا عجوزا فی الغابرین، اور فرمایا کہ مگر وہ جو بڑھیا خاتون تھی نا، وہ نہیں، وہ رہنے والوں میں رہ گئی، جو پیچھے لوگ تھے ان میں وہ رہ گئی۔ وہ بڑھیا خاتون کون؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اچھا، جو خبریں دیا کرتی تھی، جو جاسوسی کیا کرتی تھی۔ یعنی ان کا بھی جو کردار ہے وہ ایمان والوں جیسا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی ہے، یہ دونوں ایمان والی نہیں تھی، کافر۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نا، وہ قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی۔ صحیح۔ چلیں ہم اس پہ سوالات لیتے ہیں بہت، پھر اس کے بعد چونکہ عذاب کا ذکر ہے تو کچھ سوالات کے بعد پھر ہم اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جو آیات آپ تلاوت فرما رہے تھے، جن کا مفہوم بیان کر رہے تھے،
یہ بہت گہری آیات ہیں. اوبویسلی قرآن پاک کی ہر آیت ایسی ہے کہ جس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے, سیکھا جا سکتا ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ مسائل ہیں جو ہمارے آج کے نوجوان جن کا شکار ہیں یا جن کو فیس کر رہے ہیں. بہت سے نوجوان چیزوں کو اور طرح سے سوچتے ہیں, پھر ان کو کچھ کو جوابات مل جاتے ہیں, کچھ کو جوابات نہیں ملتے. تو میں چاہوں گا کہ ہم کچھ جو ہے نا دیر اسی پہ گفتگو کریں جو آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جو برائی تھی اس کا ذکر کیا. اب یہ بتائیے گا کہ جب بھی ہم جنس پرستی کی بات کرتے ہیں, اسی تناظر میں چلیں اس کو سمجھ لیتے ہیں, تو پھر ہمارے ہاں ایک فطری غیر فطری یہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جی فطرت کے خلاف ہے, اور جو فطرت ہے وہ خدا نے انسان کی یوں رکھی ہے کہ وہ اپنی مخالف جنس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے. لیکن جب ہم آج کے دور کے جو ہم جنس پرست ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو فطری ہے ہی نہیں, یہ تو انسان سیکھتا ہے, اس کے اندر فیلنگز آتی ہیں, وہ ہو سکتا ہے میل کی طرف بھی ہوں, وہ ہو سکتا ہے فیمیل کی طرف بھی ہوں. تو یہ جو آپ کہہ دیتے ہیں کہ خدا نے انسان کے اندر یہ فطری طور پہ رکھا ہے, یہ ایسا نہیں ہے. تو آپ اس جو معمہ ہے اس کو آپ اپنی رائے اس پہ دیجئے گا کہ یہ فطری چیز ہے, یہ تعلق, یا غیر فطری ہے؟ بنیادی بات یہ دو نظریے ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی. ایک نظریہ باخدا نظریہ ہے اور ایک بے خدا نظریہ ہے. اچھا. یعنی ایک گاڈ اورینٹیڈ ہے نظریہ اور دوسرا گاڈ اورینٹیڈ نظریہ نہیں ہے. صحیح. یہ سب سوالات یہاں سے پیدا ہوتے ہیں. جب مذہب یہ کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف طریقے رکھ دیے ہیں, راستے رکھ دیے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر ہی خیر اور شر کا شعور انسان کے اندر رکھا ہے. صحیح ہے. صحیح. جب مذہب یہ انسان کو کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے انسان کو, اور انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کا انتظام کیا ہے. جی. یعنی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں آئے, آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک رہنمائی مہیا کر دی. یہ ایک مذہب کا نظریہ ہے یا ایک مذہب کی فلسفی ہے, یہ مذہب اس کو بیان کرتا ہے, یا اس کو ورلڈ ویو آپ کہہ لیجئے. صحیح. دوسری بات جو ہے, جب ہم دوسرے نظریے کو دیکھتے ہیں, دوسری فلسفی کو دیکھتے ہیں, وہ بالکل خدا کا انکار کرتے ہیں, خدا کو نگیٹ کر دیتے ہیں. جب خدا چلا جاتا ہے بیچ میں سے تو پھر اس کے بعد انسان آزاد ہو جاتا ہے, اس کی اپنی مرضی, صرف اس کی اپنی مرضی ہے. یعنی پھر انسان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے, انسان کو کسی چیز کا کوئی پابند نہیں ہونا. انسان ایسے جیسے رولنگ سٹون ہوتا ہے کہ وہ اگر پہاڑ سے نیچے آ رہا ہے تو اس کی کوئی سمت متعین نہیں ہے کہ وہ کس طرف جائے گا. اور انسان کا پھر لیول اسی طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح ایک جانور کا, ایک حیوان کا, ایک بکری کا, ایک شیر کا, ایک چیتے کا جو لیول ہوتا ہے, پھر انسان کا وہ لیول ہو جاتا ہے. تو پھر یہاں سے پھر اس طرح کے سوالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی طرف آپ نے بیان کیا ہے. یعنی قرآن مجید نے اس کو شیطانی ایک عمل, یعنی اگر آغاز سے ہی ہم دیکھ لیجئے, ہم نے سورۃ الاعراف کو پڑھا, آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے آدم کی تخلیق ہوئی, کس طریقے سے آدم کے شعور کا بیان قرآن پاک نے کیا, احساس کا بیان کیا کہ یہ جو آدم ہے یہ اپنے لباس کے بارے میں, اپنے شرم و حیا کے بارے میں حساسیت رکھتا ہے, حساس ہے, سینسٹیو ہے. یہ کس طرح اپنی شرمگاہوں کو چھپاتا ہے, کس طریقے سے لباس کا انتظام کرتا ہے, یہ سارا کچھ پہلے دن سے قرآن پاک نے بیان کر دیا کہ آدم نے اس کا اہتمام کیا اور اس کا انتظام کیا. وہ شرم و حیا کا تصور بھی بالکل کیا. اب یہ بنیاد ہے اسلامی تہذیب کی, آپ اس کو کہہ لیجئے, اسلامی نظریے کی کہہ لیجئے, مذہب کی کہہ لیجئے. اب اس کے مقابل واضح بات ہے کہ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں یا خدا کو نہیں مانتے یا مذہب کو نہیں مانتے, وہ اس طرح کے سوالات اٹھائیں گے, یا پھر یہ کہ ان کا بنیادی طور پر نظریہ یہی ہے کہ ہم جس طرف جاتے ہیں اس طرف جانا ہمارا حق ہے. لیکن مذہب یہ کہتا ہے کہ انسان کبھی اپنی فطرت کو مسخ بھی کر بیٹھتا ہے. انسان کے اندر جو شیطانی جذبات ہوتے ہیں یہ انسان کو گمراہ بھی کرتے ہیں, غالب آ جاتے ہیں. انسان محدود ارادے کا مالک بھی ہے اور انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے, انسان بھٹک بھی سکتا ہے, اور یہ خطا اور یہ نسیان اور یہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. لیکن مذہب کی جو تعلیم ہے, جو وحی کی تعلیم ہے, جو خدا کی ذات ہے, وہاں پر کسی قسم کی خطا اور غلطی کا امکان نہیں ہے. یہ جب ہم کرائٹیریا بناتے ہیں, یہ معیار بناتے ہیں, یہ میزان بناتے ہیں, یہاں سے پھر
اصل سفر شروع ہوتا ہے ایک مذہبی انسان کا، ایک اس انسان کا کہ جو مذہب سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ صرف اپنی ذات، اپنی نفسیات اور اپنے احساسات ہی کو سمجھتا ہے کہ یہ اس کی جو تسکین ہے، اس کی جو پیاس ہے یہ بجھنی چاہیے، اس پر کسی قسم کا کوئی غدغن نہ مذہب کو اس کا حق پہنچتا ہے، نہ کسی کو پہنچتا ہے کہ کوئی اس پر پابندی لگائے۔ یہ بنیادی بات ہے، یہاں سے سارے پھر سوالات اور سارے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ سر آپ نے یہ بتایا کہ مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی فطرت کو مسخ بھی کر بیٹھتا ہے، اس کا مطلب ہم جنس پرستی یہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے، لیکن بعض اوقات انسان اپنی فطرت کو مسخ کر بیٹھے تو پھر اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ جو تصور ہے ہم جنس پرستی کا، یہ تصور آیا کہاں سے؟ کیا قوم لوط سے پہلے کا یہ ہے یا قوم لوط نے دیا؟ اگر قوم لوط نے بھی دیا تو ان میں یہ تصور کہاں سے پیدا ہوا؟ دیکھیے، پہلی بات کہ میں ذاتی اپنے مطالعے کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کہ میری غلطی ہو تو اصلاح بھی ہو سکتی ہے۔ علماء سنتے ہیں ہمارا پروگرام اور سامعین بھی سنتے ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں، بالکل، تو وہ اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید نے جو یہ کہا ما سابقکم بہا من احد من العالمین، یعنی بطور ثقافت کے، بطور کلچر کے اور بطور ایک رسم کے اختیار کرنا، یہ اس کا آغاز حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ ممکن ہے کہ اس سے پہلے فرداً انفرادی طور پر کوئی فرد اس میں مبتلا ہوتا ہو، لیکن باقاعدہ طور پر ایک قوم ایک منظم طریقے سے اس عادت میں ملوث ہو کر اور اس کو باقاعدہ طور پر لیجیٹیمائز جس کو ہم کہتے ہیں یا لیگلائز کر کے ایک گناہ یہ کرتی تھی، تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ بیماری، یہ برائی انفرادی طور پر، فرد کے طور پر یہ ایک علیحدہ چیز ہو جاتی ہے کہ ممکن ہے کہ پہلے بھی لوگ ایک فرد، دو بندے، چار پانچ، اور اس وقت ناپسند بھی اس کو کیا جاتا ہو، لیکن لوگ چھپ کر یہ کرتے ہوں۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے، جیسے قرآن پاک نے بیان کیا کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک قوم نے اس کو ثقافتی بنیاد پر آپ کہہ لیجئے اس کو اجتماعی طور پر اس کو اختیار کر لیا تھا۔ ہمارے صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ ایک دو نقطہ نظر آپ نے بیان کیا نا۔ اب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی جنس کا انتخاب کرنا میرا حق ہے، مجھے کیا فیل ہو رہا ہے وہ میرا رائٹ ہے، میں اپنی فیلنگ کے مطابق اپنی جنس متعین کروں گا۔ اچھا، مذہب کو اس میں مداخلت کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں اگر مذہب کو ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تو مجھے اہل مذہب یہ کیوں کہتے ہیں کہ پہلے تم اپنی شناخت کو مذہب کے تناظر میں لے کے آؤ اور اس کے بعد پھر تم ایک مذہبی انسان کے طور پہ تسلیم کیا جاؤ گے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم جنس پرست وہ اس ملک میں ہیں، وہ کسی دوسرے ملک میں ہیں، وہ کسی دوسری ثقافت میں ہیں، وہ جنسی طور پہ اپنے تعلقات اسی طرح سے رکھیں ہم جنس پرستی والی، لیکن وہ کہیں جی ہمارا فیتھ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم عبادت بھی کرتے ہیں، ہم جو بنیادی اصول ہیں مذہب کے، عبادات اور باقی چیزیں لے کے ان کو مانتے بھی ہیں، تو ہمیں ہماری شناخت کے اوپر قدغن کیوں لگائی جاتی ہے اور اس کی بنیاد پہ ہمیں مذہب سے کیوں نکالا جاتا ہے؟ سوال آپ اس پہ فوکس کیجئے گا، ایک شخص جو ہم جنس پرست بھی ہے لیکن ساتھ مذہب بھی رکھنا چاہتا ہے۔ اصل آپ بہت سارے سوالات ایک ہی گفتگو میں جمع کر لیتے ہیں۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ اجتماعیت اور تہذیب جو ہوتی ہے نا، اس کو خطرہ صرف اس بات سے نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کی جان لے لی، کسی کی آبروریزی کر دی، چوری کر لی، ڈاکہ ڈال لیا، اس سے صرف خطرہ اجتماعیت کو نہیں ہوتا۔ صحیح، دوسرے خطرات بھی اجتماعیت کے ہوتے ہیں۔ مذہب کو اس پر بھی فوکس کرنا ہے، مذہب وہ بھی اس پر بھی توجہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ مذہب ایک انسانی معاشرہ جب قائم ہوتا ہے ایک جگہ پر، اس کو احکام دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ اب وہاں پر انسان کا انسان سے تعلق کا معاملہ بھی بنتا ہے۔ اب وہ جائز کیسے ہو سکتا ہے، اس کے مستقبل پر اثرات کیسے ہو سکتے ہیں، آپ کی اجتماعیت کیسے متاثر ہو سکتی ہے، آپ کا خاندان کیسے متاثر ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا مرد اور عورت کا جو فنکشن ہے، جو خدا نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں مذہب اس بارے میں ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ یعنی آپ اس کو اتنی معمولی بات لے لیتے ہیں کہ میں کوئی جانور ہوں، کہ میری ایک جنسی خواہش ہے اور میں نے وہ پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، مجھے ہم جنس اپنے جیسا کوئی مل جائے، کوئی مجھے دوسرا مل جائے، میں نے یہ اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ ہم انسان کو اگر اس سطح پہ، حیوانی سطح پر لائیں گے تو پھر بے شک آپ
اس پر ڈیفینڈ بھی کیجئے، اس کو جسٹیفائی بھی کیجئے، لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک خاندان پیدا کرنا ہے، آپ میاں بیوی ہیں، آپ کے بچے پیدا ہونے ہیں، آپ نے اپنے معاشرے کے پورے نظام کو لے کر چلنا ہے، ایسے نفسیات رکھنے والے لوگ، ان کا باقاعدہ طور پہ علاج ہونا چاہیے، ان کا چیک اپ ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی آپ ان کو نعوذ باللہ پکڑ کر سزائیں دینا شروع کر دو، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عذر ہے، ایک ممکن ہے کہ ان کے جسمانی طور پر کوئی معاملہ ہو، کوئی نفسیاتی طور پر معاملہ ہو، تو ان کی اصلاح ہونی چاہیے، ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں نا، آپ ایک چیز کو متاثر کر رہے ہیں، آپ اپنے پورے سسٹم کو ڈیمیج کر رہے ہیں صرف اس بنیاد پر چونکہ میری یہ خواہش ہے تو لہٰذا میں نے یوں کرنا ہے۔ تو بھئی آپ کی خواہش ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ پورے معاشرے کو، پورے ایک نظام کو، جو ایک انسانی نظام ہے، آپ اس کو بالکل اس کی جو جسے آپ کہیں کہ اس کی ایک پوری کایا پلٹ والا مسئلہ بن جاتا ہے، اس کا مقصد ہی ختم کر رہے ہیں، سارا ختم کر رہے ہیں صرف ایک نفسانی خواہش کی بنیاد پر کہ بس میری یہ خواہش ہے، میں جو چاہوں میں کروں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پر ان لوگوں کو توجہ کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ صحیح سر، بہت سے اسکالرس کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے، آپ نے بھی بریک سے پہلے بیان کیا کہ یہ معاشرہ اور اس کا نظم چلانا، میاں بیوی کی صورت میں ایک خاندان چلانا ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے، لیکن گیز کمیونٹی بھی ایک بہت بڑی کمیونٹی بن چکی ہے، یعنی کوئی 2-4 لوگوں کی بات نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی جماعت ہے اور بہت ملکوں میں کام کر رہی ہے۔ ان کی طرف سے یہ موقف جب اپنایا جاتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا ایک بڑا غیر مطلب ضروری سا فیصلہ ہے کہ میاں بیوی شاید صرف بچے پیدا کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں ہے، مطلب بچے ہی پیدا کر، اگر شوہر مطلب لڑکا لڑکے کے ساتھ خوش ہے اور وہ خاندان ایک پورا چلا سکتا ہے بغیر بچوں کے بھی، تو ان کو اس میں کیا حرج ہے، وہ اپنی خواہش بھی پوری کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک اعتراض ہے، اس کا آپ جو اور اگر ان کو بچے بھی چاہیے تو اور طریقے ہیں بچے پیدا کرنے کے، اور بہت زیادہ طریقے بتاتے ہیں۔ دیکھیے، اگر غلط راستے پر چلنے والے عرب میں بھی ہو جائیں نا، اربوں میں، جی، یعنی کروڑوں میں نہیں اربوں میں ہو جائیں، ہم اقلیت میں بھی ہوں تو ہم حق پر جو سچ اور صحیح بات ہے دین کی، اللہ کے، اسلام کی، ہم اس پر عمل کریں گے۔ بے شک ہمیں اس سے غرض کوئی نہیں ہے کہ اب وہ میجورٹی میں ہو گئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ غلط کام کرنے والے دنیا میں کتنے ہوں گے؟ بہت بڑی تعداد ہوگی، ڈاکے ڈالنے والے، چوری کرنے والے۔ اب اس کی بنیاد پر تو کسی چیز کو بھی لیگلائز نہیں کیا جاتا نا، لیجیٹیمائز نہیں کیا جاتا۔ جو غلط کام ہے وہ بنیادی طور پر وہ غلط کام ہے، لیکن وہ ڈاکہ ڈالنا اور طرح کا غلط کام ہے۔ اگر کوئی شخص مذہب کی روشنی میں ڈاکے سے زیادہ خطرناک یہ کام ہے، بالکل دین اسلام کی روشنی میں آپ نے سب سے زیادہ خطرناک یہ چیز ہے۔ یعنی ڈاکہ کیا ہے؟ آپ نے کسی کا مال لوٹ لیا، چوری کر لی، اس کے اثرات اتنے بھیانک اور خطرناک اس کے اثرات نہیں ہیں کہ جتنے اس کے اثرات ہیں۔ اس کے وقتی اثرات ہیں ڈاکے کے، چوری کے، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے لانگ ٹرم جو ہے نا، آپ جن معاشروں میں یہ چیزیں ہیں، آپ ان معاشروں کا ذرا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ کو ہر چمکتی چیز آپ سمجھتے ہیں سونا ہوتی تو سونا نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے دیگر ذرائع سے اور دیگر ضابطوں سے اپنے معاشروں کو کسی حد تک سنبھالا ہوا ہے، معاشی استحکام ہے، سیاسی استحکام ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور عروج ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے کہ لیکن اگر آپ ان معاشروں میں جا کر رہ کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ مسائل وہاں پر بہت بڑے نظر آئیں گے، جی، اور وہاں کے خاندانی جو مسائل ہیں اور جس طریقے سے خاندان متاثر ہوتے ہیں اور جس طریقے سے یہ صورتحال وہاں پر بگڑتی چلی جا رہی ہے، وہ کوئی دنیا سے پوشیدہ بات تو نہیں ہے۔ بالکل۔ تو یہ تو آپ ایک بات کر رہے ہیں دین کی، آپ فطرت سے بھی جب بغاوت کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور بہت بھیانک اور خطرناک نتائج اس کے سامنے آتے ہیں۔ صحیح۔ مولانا صاحب، آخری سوال اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی، ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اس چیز پہ اعتراض ہے نا کہ ہم جنسی تعلقات نہ قائم کریں، 2 خواتین یا 2 مرد ہم جنس جو ہیں، ہم یہ بھی نہیں کرتے۔ 2 لوگوں کو اکٹھے رہنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ اگر ایک مرد دوسرے مرد سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس بنیاد پہ کہ وہ اکٹھے رہیں گے اور اس کے بعد ڈویژن آف لیبر کریں گے کہ یہ والا شخص گھر کے کام کرے گا، یہ والا کما کے لائے گا اور بچے ہم کسی تیسری صورت میں پیدا کروا لیں گے، تو اس چیز کو بھی آپ غلط کیوں کہتے ہیں؟ آپ ان چیزوں سے، ان لوگوں سے نفرت کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ اس چیز کا کیا ہے؟ بنیادی بات میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کے سامنے مذہب کا فلسفہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بالکل، آپ سارے مسائل اسی روشنی میں ہی آپ دیکھتے چلے جائیں۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے آپ یہ کہیں کہ مرد مرد سے نکاح کرے، یعنی وہ نکاح کا اصل مقصد کیا ہے؟ پہلے اس کو آپ سامنے رکھیے
قرآن مجید نے، دین نے، مذہب نے آپ کو جو نکاح کا مقصد بتایا ہے اس میں مرد کا تعلق بنتا ہے یا مرد یا عورت کا تعلق بنتا ہے؟ بالکل پہلے تو اس بات کو دیکھیے. اچھا پھر مرد اور عورت کا تعلق مذہب بیان کرتا ہے، وہ کیوں بیان کرتا ہے؟ وہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ تاکہ ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آئے، ایک اچھا خاندان وجود میں آئے. اگر آپ اس طریقے سے اپنی فطری ذمہ داریوں سے اگر آپ بغاوت کرتے چلے جائیں گے اور ہٹتے چلے جائیں گے تو آپ مجھے بتائیے یورپ کو کتنے مسائل کا سامنا ہے. یعنی انہی باتوں کی وجہ سے وہاں پر آبادی کم ہو رہی ہے. یعنی لوگ شادی کی طرف آنے کے بجائے، نکاح کی طرف آنے کے بجائے وہ دوسرے ذریعے سے اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہاں پر کس طرح کا کلچر پیدا ہو رہا ہے اور اسی کی جھلک اب ہمارے ہاں بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہے نوجوانوں کے اندر. بات یہ ہے کہ آپ جب اس سے بغاوت کریں گے، اس سے روگردانی کریں گے تو آپ کو شدید قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر ممکن ہے کہ اس وقت اس پچھتاوے پر آپ کے پاس وقت بھی واپسی کا نہ ہو. تو لہٰذا یہ جو بنیادی باتیں ہیں جو مذہب ہمیں دیتا ہے، دین دیتا ہے، خدا کا تصور دیتا ہے، اس کے ساتھ ہی ہمیں جینا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں مرنا ہے. صحیح. مولانا صاحب میرے خیال میں یہاں تک کا یاد رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے. جی بلال صاحب آپ کے پاس کیا سوالات ہیں؟ جی سر، کیا موقف ہے آپ کا جو لڑکیاں بغیر محرم کے یونیورسٹی یا کالج کے ٹرپس پہ چلی جاتی ہیں بہت دور، 10 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، کیا یہ درست عمل ہے؟ اس میں بنیادی بات جو اہم ہے نا وہ ہے عورت کی عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت، اس کی گارنٹی. یہ بنیادی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرمایا تھا یا آپ نے کچھ شرائط بیان فرمائی تھی تو علماء نے، فقہا نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس وقت حالات ایسے تھے، ریگستان، صحرا، سفر محفوظ نہیں ہوا کرتا تھا، قیام محفوظ نہیں ہوا کرتا تھا. تو لہٰذا عورتوں کو اس بات کا حکم تھا کہ اپنے ساتھ محرم کو لے کر جائیں. بنیادی بات اتنی ہے کہ اگر عورت کی عزت، اس کا جان، اس کے مال، اس کے آبرو اگر محفوظ ہے تو وہ سفر کر سکتی ہے اور قیام بھی کر سکتی ہے. وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، جو یہ بنیادی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک سب سے بڑا خدشہ جو ویمن کمیونٹی پر لگایا جاتا ہے، ایک دھبا بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ایک جنرل اوپینین ہے کہ خواتین شاید وہ گھر والوں کو دھوکہ دے کر کسی اور لڑکے کے ساتھ کہیں بھاگ جانا، چلے جانا، یہ کام بہت دیکھنے کو ملتا ہے پاکستان میں بھی خاص طور پہ. تو اس کی وجہ سے پھر وہ خواتین جو پڑھنا چاہتی ہیں، باہر جانا چاہتی ہیں، وہ بھی متاثر ہوتی ہیں. اس چیز کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے والدین کو، پیرنٹس کو، اساتذہ کو؟ دیکھیے واضح بات ہے کہ اس کا تعلق ایک انتظامی صورت سے بن جاتا ہے نا. والدین اپنی بچیوں کو اگر باہر بھیجتے ہیں تو وہ مکمل اس کا انتظام کریں، کس طریقے سے انہوں نے بھیجنا ہے. اور کئی دفعہ بھائی ساتھ ہوتا ہے، کبھی باپ ساتھ ہوتا ہے، کبھی اپنا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے. تو یہ تو معاملات ہوتے ہیں انتظامی معاملات کو ہمیشہ انسان دیکھتا ہے، اس کے نفع اور نقصان کو دیکھتا ہے، خدشات کو دیکھتا ہے، خطرات کو دیکھتا ہے، اس کے مطابق پھر فیصلہ کرتا ہے. کچھ سکولرز اپنی تقریروں میں شادی کو بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں کہ شادی آپ ہر صورت میں کریں، آپ بالغ ہو گئے ہیں، آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، ماں باپ نہیں مانتے، آپ خود کریں. بے شک وہ لڑکوں کے لیے کہتے ہوں لیکن ان سے انسپائر ہو کے لڑکیاں یہ قدم اٹھا رہی ہیں. ان سکولرز کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت حد تک ٹھیک ہے. یعنی اس حوالے سے کہ جب انسان کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے، انسان ایسے معاشرے میں ہو کہ جہاں پر خدشہ ہو کہ انسان بدی میں، برائی میں ملوث ہو سکتا ہے، تو نکاح سب سے اچھا طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی، قرآن میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا، اور یہ حدیث میں نے کئی موقعوں پر پروگرام میں بیان کی ہے کہ آپ نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ بھئی نکاح کرو اگر تم استطاعت رکھتے ہو. واضح بات ہے، گھر چلانا ہے، خاندان چلانا ہے، استطاعت رکھتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نگاہ میں شرم کا ذریعہ بنتا ہے نکاح، اور عفت کی حفاظت کا، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے. فرمایا کہ اگر نہیں تم استطاعت رکھتے تو پھر روزے رکھو، اس لیے کہ روزے تمہارے نفسانی خواہش کو توڑتا ہے روزہ. یہ آپ نے فرمایا. تو لہٰذا میں بھی اسی کو ہی سیکنڈ سپورٹ کرتا ہوں. لیکن وہ جو رسول اللہ نے فرمایا استطاعت، ان حالات کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. صحیح. سر پاکستان میں گدھوں کی افزائش نسل کی جاتی ہے. ایک اسلامی ملک میں گدھے کی افزائش کرنا، اس کی خال اور گوشت بیچنا
کیا یہ اسلامی ملک کے لیے درست ہے؟ گزشتہ دنوں ہنگامہ بھی برپا ہوا جس میں بہت زیادہ گدھے کا گوشت برآمد ہوا اور ایک بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر دی گئی، اس بارے میں آپ وضاحت کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ قرآن مجید نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا کھانے میں۔ جی وقت ہے تو ذرا تفصیل سے اس کا جواب دے دوں۔ جی ضرور۔ جی 4 چیزیں قرآن پاک نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے کیا بیان کیا اللہ پاک نے کہ میتہ یعنی مردار جسے ہم کہتے ہیں، یعنی ڈیڈ، کوئی جانور مر گیا تو ذبح نہیں کیا اس کو، تو وہ مر گیا، تو ایک تو وہ جیسے ہے وہ حرام ہے، مردار، ٹھیک۔ دوسرا قرآن پاک نے بیان کیا دم، خون، یہ بھی حرام ہے۔ تیسرا بیان کیا لحم الخنزیر، سور کا گوشت۔ چوتھا بیان کیا وما اہل بھی لغیر اللہ، کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، غیر اللہ کا نام یعنی ذبح کیا جاتا ہے، تو وہ بھی حرام۔ یہ 4 چیزیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ صحیح۔ باقی اس کے علاوہ 3 وجہیں ہوتی ہیں کہ جس بنیاد پر ہم کسی چیز کے کھانے میں کراہت محسوس کرتے ہیں، کسی جانور کے کھانے میں۔ یعنی ایک جو کراہت کی وجہ ہوتی ہے وہ طبعی ہوتی ہے، یعنی ہماری طبیعت نہیں چاہتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت پسند نہیں فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک غالباً گو ہے، آپ اس کو نہیں پسند فرماتے تھے، جنگلی چھپکلی شاید اس کو کہتے ہیں، جنگلی، وہ آپ نہیں پسند کرتے تھے۔ جب کوئی اس طرح کا گوشت آتا تو آپ آگے بڑھا دیا کرتے تھے، صحابہ کھا لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک طبعی بات ہوتی ہے، آپ کا میرا بہت سے لوگ ہیں جن کا دل نہیں کرتا کوئی خاص چیز کھانے کو، گوشت کھانے کو، تو ہم نہیں کھاتے، پوچھ لیتے ہیں بھئی یہ کس کا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح طبعی یہ ہو گئے۔ ایک ہوتی طبقاتی کراہت ہوتی ہے، ہم ایک خاص طبقے میں، مختلف طبقے ہوتے ہیں، ان میں کسی چیز کو پسند کیا جاتا ہے، کسی چیز کو پسند نہیں کیا جاتا۔ تیسری چیز ہوتی ہے جسے قومی کراہت ہم کہتے ہیں۔ اب ایک چیز ہے جو چائنا کی جو قوم ہے وہ کھاتی ہے، بالکل، ہمارے ہاں اس کو پسند نہیں کیا جاتا، ہم نہیں کھاتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 چیزیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے نا، وہ یا تو طبقاتی ہے، یا وہ قومی ہوتی ہے، یا وہ طبعی ہوتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ہمارے فقہاء نے، ائمہ نے اس پر تحقیق کی، اس پر ریسرچ کی، اگر اس کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو اختلاف ملے گا، مذہبی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، یعنی کہ قرآن نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ جی اچھا، اب آپ آ جائیے اس طرف، یہ گدھوں کی طرف آ جائیے کہ اس کا کیا معاملہ ہے۔ اس کے بارے میں قرآن واضح بات ہے کہ خاموش ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی یہ چیزیں حرام ہیں۔ اب خود صحابہ کرام کا بھی اس پر اختلاف ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو حلال کہتے ہیں۔ حلال کہنے کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً خیبر کے موقع پر جب یہ کہا کہ بھئی یہ نہیں کھانا، اس وقت جو صحابہ نے جو قدم اٹھا لیا تھا وہ یہ تھا کہ ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا، اور گدھوں کو ذبح کر کے ان کو پکا لیا، دیگچے جیسے ہوتے ہیں چڑھا دیے، پک رہے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، ان کو پھینک دو۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کہنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مال غنیمت ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، تو تقسیم ہونا یہ ضروری ہوتا ہے، کیوں؟ اگر یہ نہ ہو تو یہ ظلم والی بات، یعنی وجہ وہ نہیں تھی جو کسی کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے، ناانصافی والی صورت۔ عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں، اور رسول اللہ نے اسی موقع پر غالباً سوم، جس کو کہتے ہیں عربی میں تھوم، لہسن، اس کو بھی کھانے سے منع کیا، یعنی کیوں؟ مسجد میں آؤ تو منہ سے بو آتی، لیکن پکا کر لوگ پھر اس کو ہنڈیا میں استعمال تو کر لیتے، بالکل، تو لہٰذا استعمال ہوا۔ اچھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ اچھا، اسی بنیاد پر ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور غالباً شافعی اور مالک، ان کے نزدیک بھی یہی ہے، یا امام اوزاعی بھی ہیں، ان کے نزدیک یہی جو پالتو گدھا ہوتا ہے، گدھا، ڈونکی، یہ جو ہے یہ حرام ہے ان کے، یہ جو ہمارے ہاں ملتا ہے۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جن پر بڑا شدید اختلاف ہے، آپ حیران ہوں گے، امام لیث کے نزدیک بلی حلال ہے، بالکل بالکل، امام مالک کے نزدیک سانپ حلال ہے، بالکل استعمال یعنی کھایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح امام شافعی کے نزدیک جو درندے جھپٹ پڑتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، یعنی شکار کرتے ہیں، کھاتے ہیں درندے، وہ امام شافعی کے نزدیک وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اختلاف کیوں ہوا؟ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ آگے جا کر اجتہاد کیا انہوں نے، ان کی تحقیق تھی، ان کی ریسرچ تھی، ان کے مطابق انہوں نے اس پر فتویٰ دیا۔ یہاں پر اختلاف آ جاتا ہے علماء میں، فقہاء میں۔ اب آپ کا جس طرف رجحان جاتا ہے، طبیعت جاتی ہے،
آپ اس کے مطابق چل سکتے ہیں۔ سر آپ کے جواب سے تو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص گدھا کھا لے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے، باقاعدہ پورا ٹرول کیا جاتا ہے، یعنی لاہوریوں کے جرم سمجھا جاتا ہے۔ ابھی لاہوریوں کو کیا جاتا تھا، اسلام آباد سے برآمد ہوا ہے تو اسلام آباد کو لوگ کہتے ہیں تمہارا ٹانگیں مارنے کو تو دل نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، تو یہ جو ایک تصور ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ لوگوں کا ایک جیسے کہتے ہیں تفنن تباہ کے لیے یہ لوگ مذاق کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن اصل جو بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ ایک قومی کراہت بن جاتی ہے، یعنی ہمارے ہاں اس چیز کو پسند ہی نہیں کیا جاتا کہ ہم اس کو استعمال کریں۔ مثلا گھوڑا ہے وہ حلال ہے۔ اچھا ایک اور پہلو بھی سامنے رکھ لیجئے، قرآن پاک نے والخیل والبغال والحمیر کا ذکر کیا، ترکبوہا کہ گھوڑا، خچر اور گدھا یہ اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے ان کو پیدا کیا، بنایا ہے، تم ان پر سواری کرتے ہو۔ تو واضح بات ہے کہ ان چیزوں کو اس لیے نہیں کھایا گیا عام طور پر ایک معاشرے میں، ایک قوم میں، کیونکہ یہ سواری کے لیے کام آتے تھے۔ لوگ اگر اپنے گھوڑے، خچر یا گدھے کھانے لگ جائیں تو واضح بات ہے پھر وہ سواری کس پر کریں گے؟ سر آخر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اگر کوئی شخص اس کا مطلب گدھا کھا بھی لے تو اسے اطمینان رکھنا چاہیے کہ میں نے کوئی بہت بڑا جرم یا کوئی غیر مذہبی غیر اسلامی کام نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ میں حرام کمائی تو نہیں کرتا۔ جی ہاں ہم اس پر تو بڑا زور دیتے ہیں کہ بھی گدھا کھایا نہیں کھایا، گھوڑا کھایا نہیں کھایا، اس پر کبھی ہم نے توجہ کی؟ جو کرپشن، بدعنوانی، جھوٹ فریب سے اور 2 نمبری کر کے ہم پیسے کماتے ہیں، ان ساری برائیوں کو یہ حرام میں صرف یہ 4 چیزیں نہیں آتی، حرام میں یہ بھی آتا ہے جو ہم غلط طریقے سے روزانہ پیسہ کی بنیاد کماتے پہ کر رہے ہیں۔ ہوتے ہیں، تو اس پر بھی توجہ کریں۔ صحیح۔ ہمارے صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کی آنکھ میں تنکا بھی دیکھ لیتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر کو بھول جاتا ہے۔ یعنی ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بڑی سی بڑی غلطی پر پردہ ڈالیں گے، اس پر کبھی غور نہیں کریں گے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، لیکن دوسرے کی چھوٹی سی بات ہمیں مل جائے گی اور اس کو پھر ہم پروپیگنڈا بھی کریں گے، اس کو پھیلائیں گے اور اپنے مسلمان بھائی کو ہم بدنام کریں گے، اس کے اس غلطی پر، خطا پر ہم پردہ نہیں ڈالیں گے۔ ناظرین کرام، میں اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔